Dear students, अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस इन डेली लाइफ। एग्जांपल्स ऑफ डिपोजिशन इन डेली लाइफ। ये दो टॉपिक से इंतहाई इम्पोर्टेंट है, डेली लाइफ से रिलेटेड है और सब्लिमेशन प्रोसेस के एप्लीकेशंस है। वैसे तो हम सब्लिमेशन पढ़ते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है और लिक्विड स्टेट को नज़रअंदाज करते हैं, बाईपास करते हैं, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। अगर वेपर्स है उसको हम कूल करते हैं और वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, इसको फिर कहते हैं डिपोजिशन। तो इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ायदा क्या है, इतलाफ़ क्या है, हम कहाँ पर इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो टॉपिक की तरफ जाते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है एयर फ्रेशनर्स। हवा को या माहौल को खुशगवार बनाने के लिए, खुशबूदार बनाने के लिए हम सब्लिमेशन प्रोसेस का सहारा लेते हैं। Students, solid air fresheners contain volatile solid। volatile solid वो सॉलिड होते हैं जो डायरेक्टली सब्लाइम होते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि वो डायरेक्टली वेपोराइज होते हैं। कुछ सॉलिड मटेरियल ऐसे हैं जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स वीक होता है, होते तो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स वीक होता है और जब उसको हीट किया जाता है तो वह एनर्जी गेन करके उनके सारे बॉन्ड एकदम टूट जाते हैं और लिक्विफाइंग नहीं होते, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि डायरेक्टली वेपोराइज होते हैं। तो ऐसे सॉलिड मौजूद है। ये सॉलिड मटेरियल्स इसमें वोलेटाइल सॉलिड होते हैं। वो सॉलिड जो इवापोरेटेबल होते हैं, इजीली कन्वर्ट होते हैं वेपर्स में। सब्लाइम स्लोली, ये आराम आराम से सब्लाइम होते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास एक सॉलिड है, सॉलिड मटेरियल है और इसके अंदर ऐसे सॉलिड मौजूद है जो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं वेपर्स में। तो जब इनको रूम के अंदर रखा जाता है तो इसका सब्लिमेशन होता है और ये वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। ये वेपर्स खुशबूदार होते हैं, ये माहौल को खुशबूदार बनाते हैं और एयर फ्रेशनर हवा को ताज़ा रखते हैं, तो इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका फ़ायदा ये भी है कि ये एकदम सारे के सारा सॉलिड सब्लाइम नहीं होता, बल्कि आराम आराम से थोड़े थोड़े वेपर्स बनाते हैं। तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, 2-3 दिन तक ये काम करता है। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं माहौल को खुशगवार बनाने के लिए, खुशबूदार बनाने के लिए। इसके एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं और यहाँ पर ये लिखा है सब्लाइम स्लोली। ये सॉलिड आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता सब्लाइम होते हैं, वेपर में कन्वर्ट होते हैं एंड रिलीजिंग फ्रेग्रेंस डायरेक्टली इनटू द ईयर और डायरेक्टली हवा को फ्रेग्रेंस या खुशबू फराहम करते हैं और हमारा इर्द गिर्द माहौल खुशबूदार बनाते हैं। बैड स्मेल को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं घरों में। एग्जाम्पल्स में मौजूद है टॉयलेट ब्लॉक्स। ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे सॉलिड होते हैं जिसको हम अगर टॉयलेट में रखते हैं तो वहाँ पर ये सब्लाइम होकर टॉयलेट से बदबू हटाते हैं और टॉयलेट के अंदर खुशबू पैदा करते हैं। इस तरह रूम फ्रेशनर ब्लॉक्स, ऐसे ब्लॉक्स भी है जिसके ज़रिए हम कमरे को खुशबूदार बनाते हैं, बैड स्मेल हटाते हैं। वो भी आराम आराम से सब्लाइम होते हैं और कई दिन तक वो चलता रहता है। दे प्रोवाइड कंटिन्यूस, ये मुसलसल वेपर्स प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग देयर पा होते हैं एंड देयर स्मेल इज वेरी प्लेजेंट। तो जो एयर फ्रेशनर्स है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, ये सब्लिमेशन प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं और यही इसका एप्लीकेशन है, इतलाक है कि हम इससे फ़ायदा उठाते हैं। अगर ये डायरेक्टली एकदम सारे के सारा वो कन्वर्ट होता है वेपर्स में,
تو پھر تو 1-2 گھنٹے کے اندر یہ ختم ہو جائے گا، تو پھر فائنانشل لاس ہوگا۔ اب آتی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کپڑے بنانے کے جو کارخانے ہیں، جو صنعتیں ہیں، وہاں پر کپڑوں کے اوپر، خصوصاً خواتین کے کپڑے کے اوپر 3 ڈائمینشنل ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی سبلیمیشن پروسیس کے ذریعے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ ڈیزائن 3 ڈائمینشنل ہوتا ہے اور سبلیمیشن پروسیس کا ایک اپلیکیشن ہے۔ چلو پڑھتے ہیں۔ سبلیمیشن پرنٹنگ۔ سبلیمیشن پروسیس کے ذریعے کپڑوں کے اوپر جو پرنٹ کیا جاتا ہے، جو ڈیزائن بنایا جاتا ہے، وہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ This process is used for making 3D printing, 3 dimensional printing. نقش و نگار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ It is used to print designs on the fabrics. کپڑوں کے اوپر ڈیزائن نقش کرنے کے لیے، پرنٹ کرنے کے لیے سبلیمیشن پروسیس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے اسٹوڈنٹس، اسپیشل ڈائز آر یوزڈ فار دیس پرپسز۔ اسپیشل ڈائز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈائی کلرڈ مٹیریل کو کہتے ہیں، جو سالڈ اسٹیٹ میں ہوتا ہے۔ یہ ریڈ کلر بھی ہو سکتا ہے، بلو، گرین، ایوری کلر از اویلیبل ان ڈائز۔ تو اس اسپیشل ڈائی کو ہیٹ کیا جاتا ہے۔ ہیٹ سے یہ ڈائریکٹ ویپورائز ہوتا ہے، اور وہاں پر کپڑے لٹکے ہوتے ہیں انڈسٹریز میں۔ تو یہ ویپرز جب یہ سبلائم ہوتے ہیں، ویپورائز ہوتے ہیں، تو یہ ویپرز ان کپڑوں کے اوپر فوکس کیے جاتے ہیں۔ These sublimed vapors penetrate the fabrics. یہ پینیٹریٹ ہوتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں فیبرکس میں، جو تاریں لگی ہوتی ہے کپڑوں کے تاروں کے اندر یہ چلے جاتے ہیں۔ پھر کپڑوں کو وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ لے جاتے ہیں، جہاں پر لو ٹیمپریچر پر وہ رکھتے ہیں۔ تو لو ٹیمپریچر کی وجہ سے یہ ویپرز ڈائریکٹلی ڈپازٹ ہوتے ہیں، اس کو ہم پھر ڈپوزیشن کہتے ہیں، اور ویپر سالڈ فارم میں آ جاتے ہیں۔ دین سالیڈیفائی اگین، پھر اس کو سالیڈیفائی کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو سالڈ کا ڈفرینٹ کنورژن ہوتا ہے ویپرز میں، یہ سبلیمیشن ہے۔ پھر ویپرز کا ڈائریکٹ کنورژن ہے سالڈ میں، اس کو ہم سالیڈیفیکیشن یا ڈپوزیشن بولتے ہیں۔ سبلیمیشن پروسیس جو ہے، اٹ پروڈیوسز برائٹ، شاندار، جاذب نظر، آئی کیچنگ، پرماننٹ، مستقل اینڈ واش ریزسٹنٹ پرنٹس۔ یہ ایسی پرنٹس بناتا ہے، ایسے نقش و نگار یہ وہاں پر ترتیب دیتا ہے جو واشنگ کے لیے ریزسٹنس ہے، کپڑے دھونے سے یہ چلی نہیں جاتی، یہ واشیبل نہیں ہے، پرماننٹ بھی ہے، اور جاذب نظر بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فوڈ انڈسٹری میں فریز ڈرائنگ کے لیے سبلیمیشن اور ڈپوزیشن پروسیس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جو فوڈ ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے ان کو ہم ڈپازٹ کرتے ہیں، ان کو ہم سٹور کرتے ہیں، تاکہ بوقت ضرورت ہم اس کو استعمال میں لائیں اور وہ خراب ہونے سے بچا جا سکے۔ تو یہ پروسیس وہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، پری ڈرائنگ uses sublimation to remove water from frozen food. جس فوڈ کو فریز کیا جاتا ہے تو اس کو ڈائریکٹلی سبلائم کرتے ہیں یا اس کو ڈپازٹ کرتے ہیں، اس سے واٹر ویپرز کو ڈائریکٹلی آئس میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اس سے واٹر کو ہٹایا جاتا ہے، کیونکہ جہاں نمی ہوتی ہے وہاں مائکرو آرگینزمز کی گروتھ ہوتی ہے، اور مائکرو آرگینزم سٹور فوڈ کو سپوائل کرتے ہیں، اس کا ڈیکمپوزیشن کرتے ہیں، اس کو خراب کرتے ہیں۔ تو خرابی سے بچانے کے لیے ہم ڈپوزیشن کا سہارا لیتے ہیں، اور جو نمی وہاں پر موجود ہے اس کو ہم سالڈ شکل میں ہٹا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اٹ پریونٹ فوڈ فار اے لانگ ٹائم، یہ خوراک کو محفوظ کرتا ہے، بچاتا ہے مائکرو آرگینزمز کے ایکشن سے، اور لانگ ٹائم کے لیے مہینوں یا سالوں تک اس فوڈ کو قابل استعمال رکھا جاتا ہے وداؤٹ سپائلیج، اور اتنی لمبے عرصے کے لیے یہ سپائل نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا۔ اٹ کیپس اوریجنل فلیور، اس طریقے سے جس فوڈ کو محفوظ کیا جاتا ہے، پریزرو کیا جاتا ہے، تو اس کا اوریجنل ذائقہ مینٹین رہتا ہے، برقرار رہتا ہے، اس میں
کوئی چینج نہیں آتی. جو نیوٹرینٹس ہے، غذائی اجزاء ہے جو صحت کے لیے ضروری ہے، مفید ہے، اس کا ڈیکمپوزیشن بھی نہیں ہوتا، توڑ پھوڑ نہیں ہوتا، اس کا اوریجنل سٹرکچر مینٹین رہتا ہے، اس کا اوریجنل فنکشن مینٹین رہتا ہے، اینڈ شیپ، اور اس کا شکل بھی برقرار رہتا ہے. اینڈ شیپ بیٹر دین نارمل ڈرائی. نارمل طریقے سے اگر ہم کسی چیز کو ڈرائی کرتے ہیں، فار ایگزامپل یہ ڈرائی فروٹس وغیرہ ہے، جس کو اگر ہم سکھاتے ہیں، ڈرائی کرتے ہیں سن لائٹ میں، تو اس طریقے سے محفوظ شدہ چیزیں کچھ دیر بعد، کچھ مہینوں بعد سپائل ہوتے ہیں مائکرو آرگینزم کی وجہ سے. لیکن پری ڈرائنگ جو طریقہ ہے، ڈیپوزیشن کا جو طریقہ ہے، اس کے ذریعے محفوظ کیا گیا فوڈ سال ہر سال چلتا رہتا ہے اور وہ خراب نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹس ایگزامپل کی طرف آتے ہیں. فریز ڈرائیڈ فروٹس. جو فروٹس اس طریقے سے ڈیپوزیشن طریقے سے ہم ڈرائی کرتے ہیں، اینڈ ویجیٹیبلز اور جو سبزیاں اسی طریقے سے ہم ڈرائی کرتے ہیں، خشک کرتے ہیں، جس کو ہم پھر اگر فروٹس ہے تو اس کو ہم ڈرائی فروٹس بولتے ہیں، اگر ویجیٹیبلز ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں ڈرائی ویجیٹیبلز. ریڈی میڈ سوپ مکس. سوپ بھی اس طریقے سے یہ ریڈی میڈ ملتے ہیں، بازار میں بنائی جاتے ہیں. That can be prepared by just adding hot water. اس کو hot water آپ ایڈ کر لیں تو اس کا ساس بنے گا، اس کا شوربہ بنے گا، اس کا سالن بنے گا. یہ موجود ہوتے ہیں مارکیٹ میں، سپر سٹورز میں. وہ آلریڈی فریز فارم میں ہوتا ہے. آپ نے صرف اس کو گرم پانی ایڈ کرنا ہے، وہ خود بخود وہ ایک سلوشن کا شکل اختیار کرے گا اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس کو گھر لاتے ہیں، پھر چولہے پر رکھتے ہیں، اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کو پکاتے ہیں. نہیں، صرف ہاٹ واٹر، ہاٹ پانی ڈالنے سے، گرم پانی ڈالنے سے وہ دوبارہ سلوشن کی شکل میں تیار ہوتا ہے اور آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ، سمپل ایگزامپلز آف ڈیپوزیشن ان ڈیلی لائف. عام زندگی میں جو ڈیپوزیشن پروسیس ہے، ڈیپوزیشن کا مطلب ہے کہ جب ویپرز کو کول کیا جاتا ہے اور وہ ڈائریکٹلی سالڈ فارم میں کنورٹ ہوتا ہے. اگر سالڈ ڈائریکٹلی کنورٹ ہوتا ہے ویپرز میں تو اس کو ہم بولتے ہیں سبلیمیشن. یہ تو سبلیمیشن پروسیس ہے. لیکن اگر ہم ویپرز کو کول کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی سالڈ میں کنورٹ ہوتے ہیں، لیکوڈ سٹیٹ کو بائی پاس کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپوزیشن. چونکہ یہ ویپرز ڈپازٹ ہوتے ہیں اور سالڈ 3 ڈائمینشنل ارینجمنٹ آف سالڈ پارٹیکل میں ترتیب پاتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہے ویپرز. اگر ان ویپرز کو کول کیا جاتا ہے، ڈائریکٹلی یہ سالڈ میں کنورٹ ہوتے ہیں، تو اس پروسیس کو ڈیپوزیشن بولتے ہیں. اور جب سالڈ کو گرم کیا جاتا ہے اور ڈائریکٹلی ویپرز میں چلا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سبلیمیشن. تو یہ ڈیپوزیشن کی بات ہو رہی ہے. اب سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ پہلا ایگزامپل ہے سنو فارمیشن پروسیس فرام واٹر ویپرز. واٹر ویپرز وہ ایئر میں موجود ہوتے ہیں. کنٹینیوسلی ایواپوریشن پروسیس ہوتا ہے مختلف واٹر باڈی سے. جب کلاؤڈز بنتے ہیں وہ کولڈ ریجن آف ایٹماسفیئر سے گزر جاتے ہیں، تو جب ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو واٹر ویپرز ڈائریکٹلی سنو میں کنورٹ ہوتے ہیں، آئس میں کنورٹ ہوتے ہیں اور پھر بارش کی جگہ سنو فال ہوتا ہے. تو یہ بھی ڈیپوزیشن کا ایک پروسیس ہے. اس طرح ہیلنگ کا اولے پڑنا، یہ بھی ڈیپوزیشن پروسیس ہے. دوسرا ہے بلیک سوٹ. سوٹ کیا ہوتا ہے؟ سوٹ ان برن کاربن ہوتا ہے. گاڑیوں میں جو فیول استعمال ہوتا ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، سی این جی ہے، یہ ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں. اور جب اس کی برننگ ہوتی ہے تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر ویپرز میں کنورٹ ہوتے ہیں اور انرجی ریلیز کرتے ہیں. ریلیز انرجی از یوز ٹو رن دی ویکلز. یہ تو ویکلز کے رننگ کے لیے، گاڑیوں کو چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات انکمپلیٹ کمبشن ہوتا ہے اور کاربن پارٹیکلز ان برن رہ جاتے ہیں، جن کو ہم سوٹ کہتے ہیں، جس کو ہم ان برن کاربن کہتے ہیں. وہ سائلنسر کے ذریعے باہر ایٹماسفیئر کی طرف آتے ہیں. تو سوٹ انسائڈ اے ویکل ایگزاسٹ یا سائلنسر کے اندر جو سوٹ ہے
تو وہ ڈائریکٹ ڈپوزیشن پروسیس ہے. یہ تو کنورٹ ہوتے ہیں گیش اسٹیٹ میں, یہ پارٹیکل گیش اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, لیکن ڈائریکٹلی یہ سالڈ میں کنورٹ ہو کر ڈپازٹ ہوتے ہیں سائلنسر کے اندر. تو اب اگر ہم سائلنسر کے اندر انگلی ڈالتے ہیں, اس کو پھر نکالتے ہیں, تو وہ بلیک ہو جائے گا. تو یہ سوٹ بنتا ہے وہاں پر. اس کے علاوہ میکنگ ڈرائی آئس. ڈرائی آئس ایک تو آئس ہوتا ہے, لیکن عام آئس وہ گیلا ہوتا ہے, اس میں نمی ہوتی ہے, پانی سے جو بنتا ہے. ایک ڈرائی آئس ہوتا ہے, بالکل آئس جیسا ہوتا ہے, بالکل برف جیسا ہوتا ہے, لیکن ڈرائی فارم میں ہوتا ہے, پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے, وائٹ پاؤڈر کی شکل میں ہوتا ہے. اس کو ہم بولتے ہیں ڈرائی آئس. یہ کیا چیز ہے؟ یہ سالڈ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو جب کول کیا جاتا ہے تو یہ ڈپازٹ ہو کر پاؤڈر فارم میں کنورٹ ہوتا ہے. سالڈ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس از نون ایز ڈرائی آئس. ڈرائی آئس یوزنگ کاربن ڈائی آکسائڈ. کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو جب کول کیا جاتا ہے تو یہ لیکویفیکشن کی بجائے ڈائریکٹلی ڈپازٹ ہو کر سالڈ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے, اور اس سالڈ پاؤڈر کو, وائٹ پاؤڈر کو ہم کہتے ہیں ڈرائی آئس. اس کے علاوہ آئس کرسٹلز, جو آئس بنتا ہے آن کولڈ کلاتھس. بعض اوقات جنوری فروری میں عموماً یا دسمبر میں اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور گیلی زمین کو دیکھتے ہیں تو اس کی اوپر وہ سالڈ کرسٹلز آف آئس بنے ہوتے ہیں, جس کو پشتو زبان یا اردو زبان میں مختلف نام دی جاتے ہیں. تو وہ ڈپوزیشن پروسیس ہے. چونکہ انتہائی ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے رات کو, تو واٹر ویپرز ڈائریکٹلی ڈپازٹ ہو کر کرسٹلز آف آئس بناتے ہیں, اور یہ زمین کے اوپر یا جو کپڑے اوپن ماحول میں ہم نے لٹکائے ہوتے ہیں سکھانے کے لیے, اس کے اوپر ڈپازٹ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک ڈپوزیشن کا پروسیس ہے. On very cold day or very cold night, water vapors in the air turns directly to ice on the cloths. So students, یہ ہمارے پاس تھے مختلف ایگزامپلز اپلیکیشنز آف ڈپوزیشن اینڈ سبلیمیشن. وہاں پر ایگزامپل تھے سبلیمیشن کے, یہاں پر ایگزامپل تھے ڈپوزیشن کے. Thanks a lot for being with me.